मैं शाहिद और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अपना सर शाहिद। बच्चा उम्मीद है आप सब अच्छे से होंगे और खूब दिल लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चा इस चैनल पे आपको क्लास 5 से लेकर क्लास 10 तक सभी सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हैं, ज़रूर सब्सक्राइब करें। और अगर आपको फ़ायदा मिले, अगर आप कुछ सीखें इस चैनल से, तो अपने फ्रेंड्स तक भी और उन स्टूडेंट्स को जो नीडी हैं उन तक भी ज़रूर पहुँचाएँ। तो आज हम आपको क्लास 5 उर्दू में पढ़ाने वाले हैं इंसाफ, ठीक है, जो कि सबक नंबर दूसरा है। तो चलिए करते हैं शुरुआत, और लाइन बाय लाइन करके हम हर एक अल्फाज के, हर एक वर्ड की आपको साथ साथ में माने बताएंगे, मीनिंग बताएंगे। तो बने रहें हमारे साथ और आप पढ़ें, ठीक है। ओके, तो पहले देखते हैं क्या है रियाकारी। ठीक है, रियाकारी किसको कहते हैं? मक्कारी को, फरेब को, याद रखिएगा। दूसरा है नखवत। ठीक है, क्या है? नखवत। नखवत किसको कहते हैं? घमंड को, गरूर को। ठीक है। तीसरा है तकब्बर। ठीक है, तकब्बर भी गरूर को कहते हैं। फिर अगला अल्फाज है ज़िल्लत। क्या है? ज़िल्लत। ज़िल्लत किसको कहते हैं? रसवाई को। ठीक है, ओके। बाज पुरस। बाज पुरस हो गया जवाबदेही। ठीक है, जब जैसे आप कोई काम करते हो फिर आपको घर में उसकी जवाबदेही होती है। ठीक है, आपने सही किया या गलत किया, क्यों किया गलत, अगर ठीक है तो उसके बारे में आपसे पूछा जाता है, तो इसी से कहते हैं जवाबदेही। तो अब हम पढ़ने वाले हैं इंसाफ। क्या है इंसाफ? ठीक है, जब किसी को किसी का हक दिया जाता है, जब किसी के साथ उसकी जो चीज़ है उसके हवाले कर दी जाती है, ठीक है, किसी इंसान का ख्याल रखा जाता है, तो उसी को इंसाफ कहते हैं। ठीक है, ओके। 1400 साल पहले अरब की सरजमीन जहालत के अंधेरे में डूबी हुई थी। तो ये अरब की बात हो रही है, अरब के अंदर। ठीक है, 1400 साल पहले, यानी कि आज से पहले 1400 साल। ठीक है, जो अरब की सरजमीन थी, ठीक है, जो अरब की ज़मीन है यानी कि अरब है, जहालत के अंधेरे में डूबी हुई थी। जहालत, जहालत के अंधेरे में, यानी कि जहालत के अंधेरे के माने होते हैं ऐसी जगह जहाँ पे कोई किसी को कुछ पता ही ना हो। हक क्या है, सच क्या है, झूठ क्या है, क्या करना चाहिए, क्या गलत काम है, क्या सही काम है, जो कोई भी ना जानता हो, तो वो हो गया जहालत। ठीक है, यानी कि जहालत का अंधेरा इसी से कहते हैं। ये जहालत के अंधेरे इसी से कहते हैं। ठीक है, मैं डूबी हुई थी, बिल्कुल डूब गई थी, यानी कि लोगों को वहाँ कुछ भी नहीं पता था कि सच क्या है, सही क्या है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हर तरफ अयाशी और बेहयाई का दौर दौरा था। तो हर तरफ अयाशी, अयाशी बोलते हैं बुरे कामों को। ठीक है, ओके। और बेहयाई, बेहयाई भी बुरे काम है। ठीक है, लेकिन कैसे? देखो, बेहयाई इस तरीके से आप समझ सकते हैं, अयाशी में ज़िना, बुरे काम वैसे वैसे होते हैं, और बेहयाई में भी ऐसा ही होता है। और बेहयाई में ये भी होता है कि जैसे बाप और बेटा जो है आपस में कैसे बैठे हैं, बेटा जो है बाप की इज़्ज़त ना करे, बेटी जो है माँ की इज़्ज़त ना करे, माँ बेटी की इज़्ज़त ना करे। ठीक है, आपस में यानी कि कोई भी ऐसी बात ही ना हो कि ये मेरा बाप है, ये मेरी माँ है, या माँ बाप कहें ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, ये मेरा भाई है। ठीक है, तो इसी से कहते हैं बेहयाई। तो ऐसा दौर था। ठीक है, ऐसा वक्त था, दौर यानी कि ऐसा वक्त था। अक्सर लोग अनपढ़ और जाहिल थे। तो ज़्यादातर, अक्सर हो गया ज़्यादा, ज़्यादा लोग अनपढ़ थे। ठीक है, यानी कि जिन्होंने पढ़ा लिखा ना हो, और जाहिल है। जाहिल हो गए जो कुछ माने ना, जो कुछ जानते ना हो, उनको जाहिल कहते हैं। ज़रा ज़रा सी बात पर एक दूसरे से झगड़ पड़ते थे। तो हमेशा एक दूसरे से छोटी छोटी, ज़रा ज़रा सी बात होगी, छोटी छोटी बातें, ठीक है, एक दूसरे से झगड़ पड़ते थे। इंतकाम का जज्बा आम था। इंतकाम बदले को बोलते हैं, इंतकाम बदले को बोलते हैं। बदले का जज्बा हमेशा आम था, हर वक्त रहता था। अक्सर झगड़े नस्ल दर नस्ल चलते रहते। तो जो झगड़े थे नस्ल दर नस्ल, यानी कि जैसे हम बोलते हैं जनरेशनस। ठीक है, जनरेशनस तो आपने सुना होगा। जनरेशनस या नस्ल किसको कहते हैं? जैसे आप हो, फिर आपका जैसे बाप है, फिर उसका जो बाप होता है वो आपका दादा होता है, तो आप हो गई 3 जनरेशन्स या 3 नस्लें। ठीक है, तो इस तरीके से जैसे अगर आपके दादा को किसी के साथ लड़ाई है, फिर आपके बाप को भी उसके साथ लड़ाई रहेगी, फिर आपकी भी उसके साथ लड़ाई रहेगी, झगड़े रहेंगे, तो इसको बोलते हैं नस्ल दर नस्ल झगड़े रहना। ठीक है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। झूठ, फरेब और रियाकारी आम थी। झूठ, झूठ बोलना, फरेब, ठीक है, यानी कि मक्कारी करना। ठीक है, ओके। धोखा देना, फरेब हो गया धोखा देना, रियाकारी हो गया मक्कारी, फरेब करना। ठीक है, आम थी, हर कोई ऐसा करता था, यानी कि हर कोई एक दूसरे को धोखा देता था, हर एक दूसरे के साथ झूठ बोलता था। ठीक है, लड़कियों को जिंदा दफन किया जाता था। और लड़कियां जो थी, जैसे लड़कियां बच्चा अगर पैदा हो जाती थी तो उनको जिंदा ही दफन कर दिया जाता था। अमीर लोग नखवत और तकब्बर में गिरफ्तार थे।
تو جو امیر لوگ تھے وہ نخوت ہو گیا گھمنڈ، ٹھیک ہے، اور تکبر اور غرور میں وہ کیا تھے، گرفتار تھے، یعنی کہ وہ ان سب کو تکبر تھا، غرور تھا، ٹھیک ہے۔ ان کے لیے نہ کوئی قانون تھا اور نہ ان سے کسی طرح کی باز پرس ہوتی تھی، ان کے لیے کوئی قانون نہیں تھا۔ جیسے گنڈا راج ہوتا ہے نا، گنڈا راج، جو گنڈا انسان ہوتا ہے، جیسے آپ نے کسی نے فلم وغیرہ مووی دیکھی ہوگی تو اس میں جو گنڈے انسان ہوتے ہیں ان کی جو مرضی آتی ہے وہ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے لیے کوئی قانون نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جو غریب بیچارہ ہوتا ہے اسی کے لیے قانون ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور ان سے کوئی کسی قسم کی باز پرس نہیں تھی، اور ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، یعنی کہ انہوں نے اگر غلط بھی کیا باز پرس ہو گیا جواب دہی، یعنی کہ ان سے کوئی جواب دہی، ان سے کوئی پوچھ نہیں ہوتی تھی، جو جی میں آتا کرتے تھے، جو بھی ان کو اچھا لگتا وہی کر لیتے تھے، ٹھیک ہے، جی میں آنا ہوگا جو انہیں اچھا لگتا تھا۔ غریبوں کو ہر طرف ذلت اٹھانا پڑتی تھی، جو غریب لوگ تھے ان کو ذلت اٹھانا پڑتی تھی، ٹھیک ہے، رسوائی، یعنی کہ ان کے ساتھ برے سے پیش آتے تھے ہر کوئی، ٹھیک ہے۔ ان پر طرح طرح کے ظلم اور روا رکھے جاتے تھے، تو ان پر بہت سے قسم کے ظلم کیے جاتے تھے، ظلم روا ہو گیا ظلم کرنا، ٹھیک ہے، ظلم کیے جاتے تھے۔ عرب کی یہ حالت جب انتہا کو پہنچی تو خدا کی رحمت جوش میں آئی، تو جب عرب کی حالت جو ہے زیادہ خراب ہونے لگی تو خدا کی رحمت، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو کیا آ گیا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بس اب، یعنی کہ اب اور نہیں ہونا چاہیے، وہ جوش میں آ گئی، یعنی کہ اور اس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس سرزمین عرب پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا۔ نبی اس انسان کو کہتے ہیں جو دوسروں کو سچائی کی اور صحیح کی تعلیم دے، اور اللہ تعالیٰ کے جو احکام ہیں ان کے بارے میں بتلائے، تاکہ غریب، نادار اور بے کس لوگ عزت کی زندگی بسر کر سکیں، تاکہ جو غریب لوگ ہیں، ٹھیک ہے، جو نادار لوگ ہیں، مفلس لوگ ہیں، نادار ہو گیا مفلس، اور بے کس، اور جو بے کس ہیں یعنی کہ جن کا کوئی نہیں ہے، جو کچھ بھی نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، ان کو لوگ عزت کی زندگی بسر کر سکیں، ان کی بھی عزت ہو۔ جیسے ہم نے پہلے پڑھا کہ جو غریب تھے، غریب لوگوں کو صرف ذلت ہی سہنا پڑتی تھی، ٹھیک ہے، جو اب جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ان کی جو ہے عزت کو بحال کریں گے، ٹھیک ہے، ان کی زندگی کا جینے کا یعنی کہ انہیں بھی جینے کا موقع دیا جائے گا، ٹھیک ہے، اچھے سے، خوشی سے۔ آپ نے یہ تعلیم دی کہ اللہ اور اللہ کے قانون کی نظر میں گورا، کالا، اجمی، عربی، امیر، غریب سب یکساں ہیں۔ تو آپ نے تعلیم، یعنی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی، کیا تعلیم دی، کہ اللہ اور اللہ کے قانون کی نظر میں، یعنی کہ جو خدا ہمارے ہیں اور ان کا جو قانون ہے، ان کی نظر میں گورا، یعنی کہ کوئی گورا ہے، سفید ہے، ٹھیک ہے، اور کالا، اگر کوئی شکل کا اگر کالا بھی ہے، اجمی اور عربی، اجمی ہو گیا جو عجم سے، یعنی کہ جو عربی نہیں جانتا، جو ادھر جو جیسے کہ ہمارے پاس ایک عرب ہے نا، ایک سائڈ سے عرب ہے اور ایک سائڈ سے ہم لوگ ہیں، جیسے ہندوستان ہے، پاکستان ہے، جو ہمارے پاس اس طرح بنگلہ دیش ہے، جن کی عربی زبان نہیں ہے ان کو اجمی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، جن کی اپنی زبان عربی ہے، جیسے عرب والوں کی اپنی زبان عربی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ ہو گئے عربی اور ہم ہو گئے اجمی، ٹھیک ہے، یعنی کہ اجمی، امیر، غریب سب یکساں ہیں، سب کے سب ایک ہی جیسے، یکساں ہو گیا ایک جیسے، کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہے، کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہے، البتہ اپنے عمل سے انسان چھوٹا بڑا ہو سکتا ہے، لیکن عمل سے، یعنی کہ اگر ایک کالے رنگ کا انسان بھی اچھے کام کرے، لیکن گورے رنگ کا انسان جو سفید ہے، جو خوبصورت شکل سے دکھتا ہے، لیکن وہ برے کام کرے، کسی کے ساتھ کسی کو دھوکہ دے، تو وہ اچھا نہیں ہے، وہ کالا انسان اچھا ہے، ٹھیک ہے، انسان وہ اچھا ہوگا جو اچھے کام کرے گا، اس میں آپ کو عربی آتی ہو یا نہ آتی ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ کالے ہیں یا گورے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بس آپ کام کیسا کرتے ہیں، اگر آپ کام اچھا کرتے ہیں تو آپ جس رنگ کے بھی ہوں، ٹھیک ہے، آپ جو بھی زبان بولتے ہوں، آپ ہی اللہ کے سامنے، آپ کے ہی عمل اللہ کے سامنے سب سے اچھے ہیں، اور آپ ہی اللہ کے سامنے اچھے انسان ہو۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل اور انصاف کا یکساں قانون رائج کر کے انسانوں کے درمیان اونچ نیچ کے فرق کو یکسر ختم کیا۔ تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل ہو گیا یعنی کہ انصاف، عادل، ٹھیک ہے، عدل اور انصاف کیا کر لیا، یکساں کا ایک جیسا قانون رائج کیا، ٹھیک ہے، اوکے۔ اونچ نیچ کے فرق کو، یہ جو اونچ نیچ یعنی کہ جیسے ہم کہتے ہیں فلانا ایسا ہے، فلانا ایسا ہے، بولتے ہیں نا ہم، یہ اس ذات کے ہیں، ہم اس ذات کے ہیں، یہ اونچ نیچ جو ہوتی ہے بالکل ایسا نہیں ہونا چاہیے، اور اسلام میں بالکل اس کی ممانعت ہے، بہت بری بات ہے جو اسلام میں یہ کہے گا کہ یہ فلانی ذات کا ہے، یہ خان ہے، یہ میر ہے، یہ ڈار ہے، ٹھیک ہے، کب کسی کو یہ کہے کہ یہ سب سے بڑا ہوتا ہے، یہ ایسے ہوتے ہے، یہ پیر ہے، بالکل بھی ایسا کچھ نہیں ہے، سب کے سب یکساں ہیں، بس اچھا انسان وہی ہے جو اچھے کام کرتا ہے، چاہے وہ کسی بھی ذات کا ہو، ٹھیک ہے، اونچ نیچ کو فرق یکسر ختم کر دیں، ایک ساتھ ہی ختم کر دیا۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بڑے گھرانے کی ایک خاتون کا معاملہ پیش آیا، دیکھیے اب ایک واقعے کی بات ہو رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بڑے گھرانے ہو گیا، بڑے جو امیر لوگ ہیں، ٹھیک ہے، ان کے ایک خاتون تھی جو امیر گھر کی ایک خاتون تھی، اس کے ایک معاملہ پیش ہوا، اس خاتون پر چوری کا جرم ثابت ہوا تھا،
تو اس عورت نے کیا کیا تھا، دیکھیے بڑے گھر کی تھی لیکن غلط کام کوئی بھی کر سکتا ہے، تو اس نے کیا کر لی تھی، چوری کر لی تھی۔ کچھ لوگ چاہتے تھے کہ خاتون کے خاندان کا لحاظ کر کے اس کے ساتھ رعایت برتی جائے، کچھ لوگ چاہتے تھے، ٹھیک ہے، یعنی کہ عرب کے کچھ لوگ کہ خاندان کا لحاظ کر کے، کیونکہ وہ بڑے گھر کی تھی، بڑے گھر کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کی زیادہ پہنچ ہوتی ہے، ان کو زیادہ لوگ جانتے ہیں، ان کی عزت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، لیکن عزت ہر ایک انسان کی ہونی چاہیے، اور جو صحیح کام کرے اس کی عزت ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ تو اب یہ چاہتے تھے کہ اس کے ساتھ رعایت، یعنی کہ کچھ اس کے ساتھ فرق کیا جائے، اتنی زیادہ اس کو جو اس وقت قانون ہوگا، قانون کے مطابق نہیں بلکہ تھوڑا بہت اس کو بخشا جائے، اس کو یعنی کہ اتنے اس کے پاس اس کا لحاظ کیا جائے، ٹھیک ہے، آپ ایسے سمجھیں، رعایت کرنا ہو گیا، لحاظ کیا جائے، اور اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کی جائے۔ تو اب جو ہے رعایت کے لیے کیا کی جائے، لحاظ کے لیے سفارش کی جائے، جیسے آج ہم لوگ عام طور پر سفارش لے کر جاتے ہیں، جو کہ ایک بہت بری بات ہے نا، فلانے کی سفارش ہے، لیکن کسی میں ہمت نہیں تھی، لیکن کوئی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس لیے نہیں جا سکتا تھا کہ فلانی عورت کے لیے کیا کی جائے، سفارش کی جائے، کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک انسان کو، چاہے کوئی بڑے گھر کا ہے، چاہے کوئی غریب ہے، امیر ہے، چھوٹے گھر کا ہے، ہر ایک کو وہ برابر سمجھتے ہیں۔ تو آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک نوجوان چہتے صحابی اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آمادہ کیا گیا، یعنی کہ آمادہ ہو گیا، اس بات کے لیے منوایا گیا، تیار کیا گیا، ٹھیک ہے، کہ آپ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس معاملے میں بات کریں، کہ وہ جا کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بولے کہ فلانی عورت کے ساتھ کیا کی جائے، تھوڑی بہت رعایت کی جائے۔ تو اسامہ بن زید حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور حاضر خدمت ہونے کا مدعا بیان کیا، مدعا ہو گیا یعنی کہ وجہ، ٹھیک ہے، مدعا کیا ہو گیا، وجہ بیان کی کہ میں کیوں آپ کے سامنے آیا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے اپنی بات مکمل نہ کی تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی باتوں سے پرہیز کیا کرو۔ تو جیسے ہی وہ اس نے یعنی کہ اس عورت کے بارے میں کہنا چاہا تھا کہ اس طرح کا یہ معاملہ ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسی باتوں سے پرہیز کیا کرو، یعنی کہ ایسی باتیں مت کیا کرو، ٹھیک ہے۔ پچھلی قوموں کو جو تباہی ہوئی ان کا نام و نشان تک مٹ گیا، یعنی کہ پچھلی قومیں، جیسے آج ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم ہیں، اس طرح ہم سے پہلے بھی قومیں تھیں، ٹھیک ہے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم، وہ سب ختم ہو گئی، مٹ گئی، کیوں؟ کیونکہ وہاں اس وقت کے لوگوں نے سمجھا نہیں، انہوں نے بالکل مانا ہی نہیں اپنے نبیوں کو، ٹھیک ہے۔ تو اسی طریقہ یعنی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ایسا بالکل بھی مت کرو، یہ بالکل غلط بات ہے، ٹھیک ہے، سب کے لیے ایک ہی قانون ہونا چاہیے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اونچے طبقے کے لوگوں کو ہر طرح سے چھوٹ دی جاتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس لیے پچھلی قوموں کو، جو پہلی قومیں تھی، تباہی آئی، کیونکہ جو اونچے طبقے کے لوگ ہوتے تھے، یعنی کہ بڑے گھروں کے، بڑے گھرانوں کے لوگ ہوتے تھے، ان کے ساتھ کیا کیا جاتا تھا، ان کو چھوٹ دے دی جاتی تھی اگر وہ غلطی کرتے، لیکن جو غریب ہوتے تھے اگر وہ غلطی کرتے انہیں چھوٹ نہیں دی جاتی تھی، ٹھیک ہے۔ تو یہ بالکل غلط بات تھی، جبکہ عام لوگوں کے لیے نہایت ہی سخت قانون بنائے جاتے، لیکن عام لوگ جو بیچارے ہوتے تھے ان کو بہت تنگ کیا جاتا، اگر ان سے غلطی ہو جاتی تو انہیں بخشا نہیں جاتا تھا، ٹھیک ہے۔ اسلام میں ایسا نہیں ہو سکتا، لیکن اسلام ہمیں ایسا بالکل بھی نہیں سکھاتا ہے، میں ہرگز اس کی اجازت نہیں دوں گا، بالکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اجازت نہیں دوں گا، چنانچہ اس خاتون کی قانون شریعت کے مطابق سزا دی گئی، لیکن جو اس وقت کی قانون شریعت تھی، یعنی کہ جو اس وقت کا اللہ تھا، جیسے ہم یہاں پہ آج بولتے ہیں نا یہ قانون ہے، تو قانون شریعت ہوگی اسلام کا قانون۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی ایک اچھا قانون ہمارے سامنے جو ہم چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک اچھا قانون جس سے عام لوگوں کو، ہر ایک لوگ اپنی آرام سے زندگی بسر کر پائے، شریعت کا قانون، وہ ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ اس طرح ایک واقعہ جنگ بدر میں بھی پیش آیا، تو ایک واقعہ جنگ بدر میں بھی پیش آیا، اس جنگ میں مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی، تو اس میں مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی، مسلمان جیت گئے۔ تو مکہ کے بعد بہت سے کفار مارے گئے، بہت سارے کفار مارے گئے، اور بہت سے قیدی بنائے گئے، اور بہت سارے قیدی بھی بنا لیے گئے، ٹھیک ہے۔ قیدیوں میں سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے، ٹھیک ہے، جنہوں نے اس وقت تک اسلام قبول نہیں کیا تھا، ٹھیک ہے۔ دیکھیے جب قیدی بنا لیے گئے، ٹھیک ہے، جنگ بدر میں، تو ان کے ساتھ جتنے بھی قیدی تھے، ایک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا بھی تھے جن کا نام حضرت عباس تھا، یہ یاد رکھنے کی چیزیں ہیں، یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے۔ تو چونکہ ابھی وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، ٹھیک ہے، دوسرے قیدیوں کی طرح انہیں بھی رسی سے باندھ دیا گیا، چونکہ جو قیدی تھے اس وقت کی سزا کے مطابق کیسی سزا ہوتی، تو انہیں سب کو رسیوں کے ساتھ باندھ دیا گیا، ٹھیک ہے۔ رسی زیادہ کس کر باندھ دی گئی، تو کس کر ہو گیا دبا کر باندھ دی گئی، ٹھیک ہے، بہت زور سے باندھ دی گئی، جس کی وجہ سے حضرت عباس رات کو درد کی شدت سے کراہتے تھے، تو جس کی وجہ سے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رات کو درد کی وجہ سے کراہنا ہوگا، فریاد کرنا، ٹھیک ہے، کراہتے تھے یعنی کہ فریاد کر رہے تھے، ٹھیک ہے، جیسے کوئی بیمار ہوتا ہے پھر وہ فریاد کرتا ہے نا، تو ویسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے کراہنے کی آواز سن کر بے قرار ہو گئے، چونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے تو اس لیے رشتہ تھا، تو دل میں درد ہو رہا تھا ان کے لیے، ٹھیک ہے، تو یعنی کہ ان سے برداشت نہ ہو پا رہا تھا، تو سن کر بے قرار ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے قراری نہ دیکھی، لیکن جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے، جو جنگ بدر میں آپ کے ساتھ تھے، ٹھیک ہے، جنہوں نے جنگ بدر میں فتح لی تھی،
تو ان کو آپ کی طرف دیکھ کے آپ کی بے قراری یعنی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے قراری برداشت نہیں ہو پائی. انہوں نے حضرت عباس کی رسی ڈھیلی کر دی. تو انہوں نے حضرت عباس چونکہ ان کے چاچا تھے اس لیے ان کی رسی ڈھیلی کر دی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کا علم ہوا یعنی کہ جب انہیں اس بات کا پتہ چلا پتہ چل گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام قیدیوں کے ساتھ یکساں سلوک کیا جائے, یعنی کہ انہوں نے بالکل بھی نہیں مانا. انہوں نے کہا تمام کے ساتھ یکساں قانون کیا جائے. چونکہ اس کی رسی پہلے انہوں نے چپکے سے اس کے ساتھیوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے ڈھیلی کر دی تھی, تو اس لیے اب یہی بنتا تھا کہ وہاں پہ باقیوں کی رسی بھی ڈھیلی کر دی جائے. اگر ان کو کس دیا جاتا لیکن کچھ وقت کے لیے تو ان کی رسی ڈھیلی کر دی گئی تھی, اس لیے اب جو ہے قانون میں فرق آ جاتا. اب جو مطلب جو برابری تو نہیں ہو پاتی کیونکہ کچھ وقت کے لیے تو ان کو آرام مل چکا تھا. اس لیے یہی کہا گیا کہ جلد از جلد ان کی رسی بھی اتنی ہی ڈھیلی کر دی جائے, یا تو سبھی قیدیوں کی رسی ڈھیلی کر دی جائیں یا پھر دوسرے قیدیوں کی طرح حضرت عباس کی رسی بھی کس کر بند دی جائے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں بالکل ایسا نہیں ہوگا, یا تو اس کی رسی پھر سے یہ کر دو تنگ کر دو ورنہ سب کی رسی ڈھیلی کر دی جائے. ٹھیک ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے قیدیوں کی رسی ڈھیلی کر دی. تو اس طرح سے چونکہ حضرت عباس بھی کراہ رہے تھے تو اس لیے سب قیدیوں کے ساتھ یکساں سلوک کیا جائے, ان کی رسیاں ڈھیلی کر دی گئی. ٹھیک ہے, یہ تھا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انصاف کا طریقہ. تو یہاں سے ہم سیکھتے ہیں کہ اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے. تو اس طریقے سے ہمارے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاف کرنے کا طریقہ رکھا ہوا ہے. لیکن افسوس صد افسوس کہ ہمارے حکمران ہمارے سب لوگ کیا کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ان پر بھی رحم فرمائے, انہیں بھی ہدایت کرے اور ہمیں بھی اپنی ہدایت سے نوازے, اور ہر ایک انسان کو ایک دوسرے کے ساتھ کسی بھی مذہب کو محبت سے پیش آنے کی تلقین فرمائے اور ہم پیار محبت کے ساتھ رہیں. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے انسان بنائے, دوسروں کے لیے جو مددگار ثابت ہوں, ہمیشہ دوسروں کے فکر مند ہوں. کہتے ہیں کہ آپ کو یہ سبق جو ہے اچھے سے سمجھایا ہوا ہوگا. تو اگلے ویڈیو میں اس سبق کے سوالات لے کر ہم آپ کے لیے حاضر ہوں گے. تو تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں, اپنے ماں باپ کا بھی ڈھیر سارا خیال رکھیں اور اچھے کام